अपने जो नवे अंग्रेज हैं, काठे अंग्रेज इनको कहते हैं, वो कौन है? वो हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट। लगता है कि इसहाक डार साहब की ब्रेन वॉशिंग हो गई थी वहाँ जो इतने दिन रहे थे। जेल की वजह से मकबूलियत के साथ साथ मजलूमियत का तड़का लग गया। जो भी हुक्मरान है वो शामत पसंद है। आज हुकूमत बदल दें, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर किसी न किसी पॉइंट पे उनकी जमानतें हो जाएंगी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आपका होस्ट यासीन लाक्सीन न्यूज़ के प्रोग्राम करंट सीन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जब्बार मुफ्ती साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, हमारे असातिज़ा कराम में से हैं, मच सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं। हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली मुख्तलिफ़ सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से, तोड़ फोड़ के, पकड़ धकड़ के हवाले से कि 79 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया, एशिया में हमारी क्या कदर बहुत है या रह गई है। तो उनसे हम अब बात करेंगे जनाब जब्बार मुफ्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, अभी गुज़श्ता दिनों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अपील रिजेक्ट हुई, उनकी सज़ा बरकरार हुई, जिस पर हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, वो अमेरिका के दौरे पर थे, यूरोप के दौरे पर वापस आए। तो वहाँ उनके बारे से एक ख़बर वायरल हो रही थी कि वहाँ अमरीकी नुमाइंदों से बातचीत में उन्होंने आफिया सिद्दीकी से लाताल्लुक़ का भी इजहार किया है कि वो उनका अदालती प्रोसेस है जैसे भी करें। लेकिन सबसे अहमियत इख्तियार की एयरपोर्ट पर उनकी जो वीडियो वायरल हुई, वहाँ पर आवाम ने कोई सवाल किया कि आपने आफिया सिद्दीकी रिहाई के हवाले से या उनको सज़ा जो हुई है उसके हवाले से अमरीकियों की तायद क्यों की। तो उनका एक वीडियो बयान मौजूद है कि वो कहते हैं कि जो वो अदालती प्रोसेस के ज़रिए हुई है, प्रॉपर एक कोर्ट ट्रायल हुआ है और जो सज़ा हुई है दुरुस्त हुई है। तो इस पर काफ़ी तनकीद ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिक और मुसलमान पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी हैं उनकी तरफ से पाई गई। क्या समझते हैं कि एक ज़िम्मेदार सीट पे है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और एक पाकिस्तानी खातून जेल में बंद पड़ी है, उसके हवाले से दिया जाने वाला एक ज़िम्मेदार सीट का बयान दुरुस्त है? लगता है कि इसहाक डार साहब की ब्रेन वॉशिंग हो गई थी वहाँ जो इतने दिन रहे थे, जिनका खाया पिया, उनकी बातें सुनी, ठीक है, वो ज़हन पे असर कर गई। उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि ये दुरुस्त हुआ, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है। वहाँ इनको एब्सोल्युटली नॉट कहना चाहिए था। ठीक है। तो बात असल में ये है कि जब वो प्रोसेस चल रहा था उस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सफारतकारों का रोल क्या था, बुनियाद वहाँ है। क्या हमने उनका केस पाकिस्तानी की हैसियत से लड़ा? अगर लड़ते तो फिर ये बयान ही ना देते। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि असल में वहाँ से काम खराब हुआ। अब वो प्रोसेस तो हुआ, अमरीकी प्रोसेस हुआ ना। क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम गए? नहीं गए। वो जो जाना चाहिए वो तो वज़ीर ख़ारजा साहब से पूछा जा सकता है ना कि उसके लिए वकील ज़्यादा महंगे हैं। आपके मुल्क में इतने बड़े बड़े वकला हैं इंटरनेशनल लेवल के, उनको आजमाइश में डाले ना, केस लेके जाए। जी, तो इसलिए ये कहना कि वो दुरुस्त हुआ, ये ज़्यादती है। एक पाकिस्तानी की हैसियत से, वो पाकिस्तान की बेटी है और उसने एक साम्राज्य के ख़िलाफ़ एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, बल्कि जो उन पर इल्ज़ाम है, एलिगेशन है, वो भी ये है कि एक बाग़ियाना तर्ज़ अमल इख्तियार किया, तो उनके ख़िलाफ़ किया। तो इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए लेके, और तवक्को ये है कि उनकी सज़ा में शायद कमी हो सके। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इसहाक डार साहब के इस बयान को हुकूमत के नज़रियात की अक्कासी समझ रहे हैं। नेचुरल है कि जब उनकी हुकूमत का नज़रिया ही इस तरफ नहीं है, डॉक्टर आफिया के एंटी है, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में या दीगर उनका केस लड़ने, वकालत और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते, जानबूझकर ये करवाई जा रही है। ये बात भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मौक़िफ़ की हिमायत करती है कि जो हुकूमत को करना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा। आप भी कोशिश करें, चले जाएं, और जहाँ तक हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ताल्लुक़ है वो हमसे ज़्यादा मुहिब वतन है। वो परदेश में रह के मुल्क का, वतन का ख्याल करते हैं, ज़्यादा जज्बाती होकर करते हैं और हर मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, दामे दरमे सुखने, माली तौर पर सब हर तरह करते। उनकी जज्बात का ख्याल होना चाहिए। वैसे तो ये हम सब का जज्बात है जी कि आफिया सिद्दीकी के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और इंसाफ के नाम पर बेइंसाफ़ी हुई है। उनको ले जाना चाहिए इस केस को तैयारी के साथ। इसहाक डार की एयरपोर्ट के ऊपर जो वीडियो वायरल हुई, वहाँ पर जो पोस्टें और वो चीज़ें लगी अमेरिकन की जानिब से
تو امریکہ کے ایک اہم عہدے پر فائز جو شخصیت تھی، انہوں نے عافیہ صدیقی کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے ایمل کانسی اور یہ ان چیزوں کو سم اپ کر کے کہ مسلمانوں اور پاکستان، خاص طور پر پاکستانی مسلمانوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو پیسوں کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ تو اس بات میں جس نظریے کے تحت یہ بات کی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ پاکستان یا پاکستانی حکمرانوں میں پایا جاتا ہے؟ یہ بہت سخت زبان استعمال کی بہت گئی، سخت ہے اور مذمت کرتے ہیں زبان تو کی۔ یہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ڈپلومیٹک لینگویج بھی نہیں ہے۔ اگر ڈپلومیٹ نے استعمال کی ہے تو میرا خیال ہے اس کا عہدہ واپس لے لینا چاہیے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس میدان میں گفتگو کرے۔ دوسری بات رہ گئی کہ ہم بک جاتے ہیں، اصل چیز تو یہ ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں چونکہ موجود ہیں کہ قوم کا موقف اور تھا اور چنیدہ لوگوں کا موقف اور تھا، تو اس پر الزام بھی آیا اور بعض اوقات شواہد بھی ملے کہ مفادات حاصل کیے گئے، ضروری نہیں پیسہ ہی لیا گیا ہو، مفادات حاصل کیے گئے۔ تو یہ بدقسمتی ہے، اور میں پھر عرض کروں گا کہ ہم جس سٹیج پر ہیں دنیا کے نقشے پر، وہ اسی لیے ہیں کہ ہمارے اندر اس طرح کے کردار موجود ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، مطلب یہ نہیں کہ ساری قوم ہی بکاؤ مال ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے مفادات کے قیدی ہوتے ہیں، مفادات کو سامنے رکھ کے ہی زبان کھولتے ہیں، اس کے مطابق ہی بات کرتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، اللہ کرے اس میں امپرومنٹ آ جائے۔ جی انشاءاللہ۔ اور اس پر اسحاق ڈار صاحب کا موقف بھی آیا، ان کی تردید بھی آئی کہ ان کے حوالے سے جو بیان میڈیا پر وائرل کیا گیا ہے وہ حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا ہے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے، میڈیا میں کچھ اور وائرل ہوا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا تھی، اور یقیناً عافیہ صدیقی کے حوالے سے پاکستان کا موقف جو ہے، پاکستانی عوام کا موقف تو بالکل یک زباں اور یک نقطہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کسی بھی طرح سے وہ ہونے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سزا جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، وہ ایک جبر ہے، ظلم ہے جو کہ ہو رہا ہے، اور یقیناً وہ ایک دن رکے گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان جیل سے باہر آیا ہے، جو وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، کہ ہم نے 78 سالوں میں انگریز سے تو آزادی حاصل کر لی تھی، لیکن اپنوں سے آزادی حاصل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ ان کا اشارہ کس طرف ہے، اور اگر کسی مثبت جانب ہے تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ درست کہہ رہے ہیں؟ بات تو ٹھیک ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بہت ہی صاف ستھری شخصیت ہے، ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے کرپشن کا۔ جی بالکل، یہ بات تو اور پھر یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے، سمجھدار آدمی ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ رہے ہیں، جو بڑی نازک پوسٹ ہے، پوری دنیا کے ساتھ آپ نے ٹیکل کرنا ہوتا ہے، ان کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، ان کو پتہ ہے کب کیا بات کرنی ہے۔ تو یہ بات ان کی میں تو سمجھتا ہوں بالکل درست ہے، یہ ایسا نہیں تو ہونا کس سے آزادی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا ڈیفائن نہیں، کریں۔ یہ تو ہم عام طور پہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم انگریزوں سے آزادی ہم نے حاصل کر لی۔ اپنے جو نئے انگریز ہیں، کاٹھے انگریز ان کو کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ہماری بیوروکریسی، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے جگیردار، ہمارے سرمایہ دار، صنعت کار، یہ سارے کے سارے حقوق اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے کاٹھے انگریز تو ہیں نا، یہ تو ان کاٹھے انگریزوں سے آزادی نہیں حاصل ہوئی۔ اس کے اوپر ہمارا بھی قصور ہے نا، عام عوام کا بھی قصور ہے کہ کیا ہم محنت کے اس پیمانے پر ہیں، دیانت کے اس پیمانے پر ہیں جہاں سے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، آگے بڑھنے کے راستے وہاں ہوتے ہیں۔ وہ بھی تو مسئلہ ہے نا، ہم بھی تو ہڈ عام قوم ہے نا، اللہ رحم کرے میرے سمیت۔ کام کرنے سے ہم جی چراتے ہیں، لیکن بظاہر تو ہر شخص آزاد ہے، کوئی جکڑا ہوا بھی نہیں ہے، نظام بھی، ہتھکڑیاں تو نہیں لگی ہوئی، تو پھر لیکن آزادی کیسی مانتے ہیں؟ ہم اپنی برے نظام کے قیدی ہیں، ہم اپنے سسٹم کے، اور اس سسٹم کے اندر جو لکونے ہیں، جو سکم ہیں، ان کے قیدی تو ہیں، ہم ان پہ پابند ہیں، تو یہ تو ہے۔ جی بالکل، یہ بات تو درست فرمائیے کہ جو نظام میں خامیاں ہیں ہم ان کے قیدی ہیں، ان کو درست کرنے کے لیے ہم ناکام ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم سب عوام آلموسٹ اس منفی نظام کی قید میں موجود ہیں۔ تو بات تو درست ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان کو ابھی ایک ہمارے وہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا جیل میں رکھو گے وہ اتنا بڑا لیڈر بنتا جائے گا، دنیا میں پاپولر ہوتا جائے گا۔ آپ نے پہلے اسے سزائیں دیں، جیل میں رکھا، وہ کچھ نہ تھا، لیڈر بن گیا ہے، تو اگر مزید جیل میں رکھیں گے تو اور زیادہ پاپولر ہوگا، لیڈر بنتا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ عمران خان کو اندر رکھنے سے لیڈرشپ بھی اس میں پہلے تو میں ایک جنرل بات کروں کہ ہمارے ملک کے اندر اس میں کوئی شک نہیں،
جو بھی سیاستدان جیل میں جاتا ہے وہ بڑا لیڈر ہو جاتا ہے. یہ تو یعنی بھٹو صاحب دیکھ لیں جو ہمارے دور میں جو سیاستدان جیلوں میں گئے. تو اس لیے یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں جب آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے آتے ہیں تو میں کہوں گا کہ وہ پہلے بھی ایک شخصیت تھی, وہ مقبول تھے. یہ نہیں ہے کہ جیل کی وجہ سے مقبول ہوئے, جیل کی وجہ سے مقبولیت کے ساتھ ساتھ مظلومیت کا تڑکا لگ گیا. ہاں وہ ان کو بالکل مقبول وہ تھے, اب مظلوم بھی کے ان کے ساتھ. تو مظلومیت کا جو ووٹ ہوتا ہے بڑا سائلنٹ ووٹ ہوتا ہے. وہ ہو سکتا ہے باہر نکل کے نعرہ نہ لگائے, جلوس میں نہ آئے, جلسے میں نہ آئے, دھرنے میں نہ بیٹھے, لیکن جب بیلٹ پیپر ڈالنے کی باری آئے گی نا تو پھر وہ اس کے ادھر چلا جائے گا, وہ ہمدردی کا ووٹ ملے گا. عام طور پر بھی جو امیدوار ہیں ان کو ہمدردی کا ووٹ ملتا ہے اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو. تو یہ ہمارے یہاں تو جیل جو ہے یہ مقبولیت میں اضافے کا باعث بنتی ہے. تو خان صاحب کو زیادہ بڑا لیڈر بننے کا اللہ میاں نے موقع دیا ہوا اور وہ ثابت قدم ہے ابھی تک. اور اب تو چونکہ ان کو جہاں تک سزا کا تعلق ہے تو ہمارے ملک میں تو گزشتہ تو مثالیں یہی ہیں کہ حکومت بدلے گی تو سزا بھی ختم ہو جائے گی. اچھا, یہ ہمارے یہاں نہیں چلتی. کیا ہوگا میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. جی آج حکومت بدل دیں, ٹھیک ہے, 1 مہینے کے اندر اندر کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی. ضمانتیں ہو جائیں ہمارے ملک میں, آپ تو بالکل اس کو جانتے بھی ہیں, جب ضمانت ہو جاتی ہے پھر کوئی بہتر نہیں کرتا. کیس کی آلموسٹ کمر ٹوٹ گئی ہے. وہ بلکہ جو میں نے جب کیا تھا تو ہمارے جو اساتذہ ہوتے تھے وکیل, مقبول ترین وکیل, جی, تو وہ ان کو کہتے تھے نا کہ جی یہ پوائنٹ ہے اس کیس میں, بندہ اندر ہے, تو وہ کہتے تھے کہ ان پوائنٹس پر تو بندے نے کو رہا کرا لینا ہے, ضمانت میں کیوں ضائع کریں. اچھا, ضمانت کی درخواست میں یہ آرگومنٹس نہ دیں صرف ضمانت کے لیے. اتنے مضبوط آرگومنٹس ہیں, ان کی بنیاد پر تو رہا ہو جانا ہے بندے نے. تو یہاں بھی آرگومنٹس بڑے مضبوط ہیں. آج یہ حکومت یا کوئی بھی حکومت جو سزا جس کے دور میں سزا دی گئی ہوتی ہے, تو یہ غیر محسوس طریقے سے ہمارا نظام عدل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے حکمرانوں سے, حکومتوں کی پالیسیوں سے. اس لحاظ سے آج حکومت بدل جائے گی تو کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی قانونی نقطہ ایسا ضرور نکل آئے گا. آج جو وکیل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہی وکیل آگے بڑھ کے درخواستیں دیں گے اور رہائی کرا لیں گے. جی ناظرین, بہت شکریہ جناب جبار مفتی صاحب کا جو تشریف لائے. انہوں نے اہم پوائنٹس پر اپنا تجزیہ پیش کیا. یقیناً ایک مقولہ مشہور ہے کہ کسی ملک کے بادشاہ کے وہ قریب المرگ الموت تھا, تو اس نے اپنے 3 لوگوں کو بلوایا کہ جو آئیں جن کو وہ اپنی بادشاہت شہنشاہت وقت کر دینا چاہتا تھا. 3 مختلف لوگ آئے. ایک نے دعویٰ کیا جو ٹیچر تھا, اس نے کہا جی میں ملک میں تعلیم عام کروں گا. دوسرے نے کہا جی میں انصاف کا دورہ کر دوں گا, فوری اور سستا یقینی انصاف ملے گا. تیسرے نے بادشاہ سلامت کی خوشامد اور ٹی سی کی, تو بادشاہ سلامت نے اس کو خوشامد کرنے والے کو اپنی بادشاہ سلطنت سونپ دی. آخرکار ہوا کہ یکے بعد دیگرے چند سالوں میں ہی جو دشمن ملک تھے اس ملک پر حاوی ہوئے, لیکن وہ بادشاہ سلامت جو تھے وہ خوشامدی اور وہ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا, یہ دشمنوں کے پراپیگنڈے ہیں, ہمارا ملک سلامت ہے, یہ ہے وہ, یہ چیزیں چلتی رہیں. ملک ٹوٹ گیا, تباہ و برباد ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, بادشاہت ختم ہو گئی, سب کچھ دشمن لے کر چلے گئے. حقیقت یہی ہے کہ ہمارے ملک کی گراؤنڈ ریئلٹی بھی یہی ہے کہ جو بھی حکمران ہے وہ خوشامد پسند ہے. وہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کی خوشامد کرے گا, حکمرانی کرے گا. گراؤنڈ ریالٹی پہ تعلیم کی بات کریں, انصاف کی بات کریں, عوام کے حقوق کی بات کریں, ہم حقیقی جمہوریت کی بات کریں گے تو ہمیں حکمرانی نہیں ملے گی یا اس شخص کو حکمرانی نہیں ملے گی, سیٹ نہیں ملے گی. آج پاکستان میں خاص طور پہ, دیگر ترقی یافتہ ملکوں میں ایسا نہیں ہے, بلکہ ترقی پذیر ملکوں میں بھی گراؤنڈ ریالٹی چلتی ہے, خوشامد نہیں چلتی. واحد بدقسمتی سے پاکستان ہے, خوشامد ہی چلتی ہے, ہر شعبے میں خوشامد پسند ہی چلتی ہے. تو امید کرتے ہیں ہماری قوم 79واں ہمارا آزادی کا دن آ رہا ہے, 14 اگست قریب ہے, ہم یوم آزادی منانے جا رہے ہیں. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں, حقیقت پسند بنیں, اپنے ملک میں انصاف کا قانون رائج کریں, چاہے وہ کسی کی فیور میں جائے, کسی کے اینٹی جائے.
پسند ناپسند کی بنیاد پر نہ ہو. یہ نہیں کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ حکومتیں بدلتی ہیں تو انصاف کے جو تقاضے بھی بدل جاتے ہیں. یہ تاثر ہمارے ملک میں دنیا بھر میں پاکستان کے بارے میں پایا جانا تاثر انتہائی منفی ہے. جیسے امریکیوں کے بارے میں آئی تو ہم اس کو کنڈم بھی کرتے ہیں, مذمت بھی کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ انصاف کا دورہ ہوگا. پاکستان کی معیشت, سیاسی جمہوریت کا جو ہے وہ مستحکم ہوگی, معیشت مستحکم ہوگی, عوام خوشحال ہوں گے.